बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप दुनिया के जिस हिस्से में भी खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कोई दुख ना दिखाए। नाज़रीन, चंद हफ्तों के लिए आने वाली हुकूमत 16 माह के बाद बदतरीन नाकामियाँ समेटे हुए अपने घर जा रही है। यानी आज या कल तक असेंबली तहलील हो जाएगी और फिर पाकिस्तान एक नए इंतखाबात का मुंतज़िर होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि 90 दिनों के बाद इलेक्शन होंगे, 60 दिनों के बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब आइंदा आम इंतखाबात का मुंतज़िर रहेगा। वो नाकामियाँ क्या हैं, हुकूमत ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह मामलात हुए, और इस वक्त इमरान खान अटक जेल में जिन हालात में है वो किसी भी वक्त कौन सा बड़ा फैसला कर सकते हैं। और इमरान खान के जो लीगल टीम के स्पोक्समैन हैं अपना नईम हैदर पंजोठा, उनके साथ मामलात क्या हुए हैं, इन पर आज हम तफसील से बात करेंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त हमारे वीलॉग्स आप तक पहुंचते रहें। नाजरीन, तहरीक अदम एतमाद के बाद पीडीएम की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हम नेब कवानीन में कुछ तरामीम करके और इलेक्शन कवानीन में कुछ इस्लाहात ला के और हुकूमत चंद हफ्तों के बाद चली जाएगी। वो एक अलग मसला है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च और इमरान खान की जल्दबाजी की वजह से ऐसा नहीं हो सका, लेकिन हुकूमत अब 16 माह के बाद बदतरीन नाकामियां समेटे अपने घर जा रही है। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने जाते जाते हमारे साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, इस मुल्क की जमहूरी इदारों के साथ जो बदतरीन खिलवाड़ किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सबको एक तवील वक्त तक झेलने पड़ेंगे। गुज़िश्ता रोज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की एक स्पीच सुनी थी, उन्होंने क्या कहा था, जरा मुलाहिजा फरमा लें। मेरा एक स्टेटमेंट था एक हफ्ते पहले शायद आज, जहां मैंने सदर जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। नाज़रीन, अगर इस बिलावल भुट्टो जरदारी की इस तकरीर का या बिलावल भुट्टो जरदारी के इस खिताब को अगर हम इंटरप्रेट करें तो फिर सच ये है कि हुकूमत इमरान खान के पीछे लगी रही और उसके पीछे जो इदारे थे वो उनको आईनी हुदूद से बाहर निकलने का मौका मिला या फिर मौका फराहम किया गया। और वो इदारे जो खुद को ए पॉलिटिकल कर चुके थे, फिर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि ए पॉलिटिकल की बात करना भी झूठ था। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में ए पॉलिटिकल नहीं हो सकती, क्योंकि इस इस्टेब्लिशमेंट को मैंने कहा ना कि इक़्तिदार का चस्का लगा हुआ है। अभी मैं असदतूर का एक वीलॉग सुन रहा था जिसमें उन्होंने जो है वो सोहरवर्दी साहब का शहादत का मामला उठाया, उसके बाद बादशाह खान का, और बादशाह खान की तरफ से 71 की जंग के बाद जब पाकिस्तान के 90,000 फौजी भारतीय तहवील में थे तो उनको छुड़वाने के लिए बादशाह खान से जिस तरह खतूत लिखवाए गए और उसके बाद फिर उनको गद्दार करार दिया गया, जिस तरह मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को गद्दार करार दिया गया और जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया और जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गोली मार दी गई, या फिर जिस तरह मीर मुर्तज़ा भुट्टो को गोली मार दी गई, तो यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि जो माजी में होता रहा क्या वो मुस्तकबिल में नहीं होगा। हुकूमत इमरान खान के पीछे लगी रही और पीछे वारदातें होती रहीं और उन वारदातों में आजम नज़ीर तारड़ साहब सरे फहरिस्त थे। अब क्या हुआ है, जिस तरह मैंने कहा कि इदारों को आईनी हुदूद से बाहर आने का मौका मिला 9 मई की आड़ से भी पहले,
اور عمران خان کے پروجیکٹ عمران کے خاتمے کے لیے جو گریٹ ریسیٹ پروگرام کو لایا گیا کہ عمران خان کو جو ہے 2010 کی حالت میں واپس پہنچانا ہے، تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ معافی مانگ لیتے. اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ معافی مانگتی اور جو حقائق تھی وہ قوم کے سامنے رکھ دیتی. اس میں پھر پالیٹکس میں گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور گھسے بھی اتنے گھسے کہ پارلیمان سے وہ ترامیم کروا لی کہ پارلیمان نے اپنی ٹانگیں کٹوا لی اور اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. عدالتی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت بری طرح ناکام رہی. ایک چیف جسٹس کو فیس کرنے کے لیے حکومت بری طرح ناکام رہی کیونکہ حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں تھی اور حکومت چیف جسٹس کی امپیچمنٹ نہیں کر سکتی تھی. حکومت ناکام رہی کیونکہ اس کے پاس 2/3 نہیں تھی اور صدر عارف علوی کا امپیچمنٹ نہیں ہو سکا. اور بہت سارے معاملات ہیں. انتقام کی سیاست اپنے عروج پر رہی اور عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے حکومت نے اپنے تمام تر وسائل استعمال کیے. رانا ثناء اللہ عمران خان کے پیچھے لگے رہے اور ملک میں دہشت گرد مستحکم ہوتے رہے. رانا ثناء اللہ عمران خان کی گرفتاری کی تاریخیں دیتے رہے اور دہشت گردوں نے وارداتیں شروع کر دیں اور عمران خان نے 9 مئی رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ 9 مئی کروایا یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے جو مطلب جو عمران کی حامی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے 9 مئی کروایا اور اس کے بعد دہشت گرد اور منظم ہو گئے اور اس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں. ناظرین، پاور سیکٹر میں ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم جو ہے وہ اس کو اپنا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہم نہیں کر سکے. حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود، بجلی کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچانے کے باوجود، بجلی کو غریب کی پہنچ سے بہت دور لے جانے کے باوجود بھی ملک میں 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اس کے باوجود بل پورے آتے ہیں، بل مکمل آتے ہیں. اور جس میٹر کو ہم نے لگواتے وقت خریدا تھا اس کا ہم جب تک وہ میٹر لگا ہوا ہے تب تک رینٹ دے رہے ہیں. اس میٹر میں جو بتیاں لگی ہوئی ہیں وہ جتنی ہماری بجلی کنزیوم کر رہی ہیں وہ بھی ہم کو ہی دینے ہیں اور پھر حکومت عمران خان کے پیچھے لگی رہی. ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ حکومت عمران خان کے پیچھے لگی رہی اور حکومتی اقدامات جمہوریت کو کمزور سے کمزور تر کرتے گئے اور جمہوری ادارے غیر مستحکم ہوتے گئے. اور پھر آخری ایام میں اعظم نذیر تارڑ نے ایسی قانون سازی کی فیکٹری کھولی کہ تھوک کے حساب سے بل آنے لگے اور تھوک کے حساب سے آئیز ہیو اٹ ہوتا رہا اور تھوک کے حساب سے وہ بل قانون کی شکل اختیار کرتے رہے. وہ ترامیم جو ہے وہ شکل اختیار کرتی رہیں یہاں تک کہ ایسے قوانین منظور کر لیے گئے جو آئین سے متصادم ہے، انسانی حقوق سے متصادم ہے. ہراسمنٹ کا جو قانون ہے وہ آئین سے متصادم ہے. آرمی ایکٹ کا جو قانون ہے وہ اس سے متصادم ہے. خفیہ اداروں کو اختیارات دینے کا جو ترمیمی بل ہے یا جو اب ایکٹ بن چکا ہوگا وہ آئین سے متصادم ہے. یعنی پہلے کہتے تھے کہ آپ کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ حاصل ہے، اب نہیں ہے. اب یہ جس وقت، جس لمحے، جس گھڑی جس کے بھی گھر میں چاہیں دیواریں پھلانگ کے گھس جائیں، کیسی چادر اور چار دیواری کا تقدس، کیسی عزت، کیسا احترام. تو بہرحال آپ کی مرضی ہے. تھوک کے حساب سے متنازع قانون سازی کی گئی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنا رضا ربانی صاحب ہیں وہ ان قوانین کو پھاڑ کر پھینکتے رہے لیکن اس حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. ناظرین، بلوچستان آج بھی دہشت گردی کی زد میں ہے. بلوچستان آج بھی دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور اس کے حوالے سے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے. بلوچستان میں آج بھی مسنگ پرسنز کا معاملہ اپنے عروج پر ہے اور موجودہ حکومت میں بھی سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو اٹھایا گیا، گم کیا گیا اور کئی جو ہے وہ لاشیں ملی. اور اس دہشت گردی کو طاقت کے ذریعے سے نمٹانے کی یا حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بلوچستان کے معاملے کو طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس معاملے میں حکومت بہت بڑی بھول کر رہی ہے.
ہونا تو جو چاہیے وہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایک گرینڈ جرگہ بلائیں اور اس میں بیٹھ کر سب سے بات کریں کہ بلوچستان کا مسئلہ اصل میں ہے کیا، لیکن شاید حکومت نہیں چاہتی۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت پارلیمان نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا ہے، کیا پارلیمان کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ عاصم منیر صاحب تا حیات چیف آف آرمی اسٹاف رہیں گے؟ اس کے بعد اگر جو چیف آف آرمی اسٹاف آتا ہے ویسے تو تابع دار ہو جس طرح جنرل ضیاء تھا، ویسے تو تابع دار ہو جس طرح باجوہ تھا، تو جنرل ضیاء نے کیا کیا، باجوہ نے کیا کیا؟ بھٹو کو پھانسی چڑھا دی گئی، نواز شریف کو تا حیات نااہل کر دیا گیا۔ یہ تابع داریاں جو ہوتی ہیں، یہ جب ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوتا ہے یا پھر جب ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہوتا ہے تو یہ بڑے تابع داریاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ تابع داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اور آج پھر آپ وہی غلطی کر رہے ہیں۔ تو جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ جو انتقام کی سیاست کے بیج بو کے جا رہے ہیں، تو کیا آنے والے 30 سالوں تک کیا ہمیں بھی اس طرز کی سیاست کرنی ہوگی؟ یہی طرز سیاست ہمیں اپنانا ہوگا؟ کیا ہم بھی اسی آگ میں جلیں گے؟ کیا ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کریں گے جس طرح بھی ہو رہا ہے؟ تو بہرحال یہ انتہا سے زیادہ افسوسناک باتیں ہیں۔ حکومت نے جس طرح IMF کے ساتھ ڈیل کی، جس طرح جو معاملات کیے، انہوں نے ٹھیک ہے اپنے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ ہم مانتے ہیں عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے آیا تھا، مانتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، ہم مانتے ہیں کہ عمران خان سی پیک کو وائنڈ اپ کرنے آیا تھا، ہم مانتے ہیں کہ عمران خان کشمیر کا سودا کرنے آیا تھا۔ عمران خان جس پروجیکٹ کے تحت آیا تھا اس پروجیکٹ میں اکیلا عمران خان تو نہیں تھا، اور کون اور بھی تو تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں جیلوں میں نہیں ہیں؟ ان سے کیوں نہیں کچھ پوچھا جاتا؟ اس لیے کہ وہ وردی میں تھے، اس لیے کہ ان کے کاندھوں پر اسٹار لگے ہوئے تھے، وہ ہر چیز سے آزاد ہے۔ جنا ہاؤس جلوانے والا کور کمانڈر آپ اگر رہا کر سکتے ہیں اس کو لیٹر آف تھینکس دے کر، تو پھر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو بہرحال حکومت نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت سنگین جرم کیا ہے، اور اس جرم کا ارتکاب جس کا کیا ہے اس کی قیمت اس حکومت کو چکانی پڑے گی۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے کہ دن کو اسے مکھیاں سونے نہیں دیتی، رات کو اسے مچھر کیڑے مکوڑے سونے نہیں دیتے، اور عمران خان اس وقت جس بیرک میں ہیں وہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سمجھانا چاہ رہی ہے، سکھانا چاہ رہی ہے کہ بیٹا اگر اپنے باپ سے لڑو گے نا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا، اور جو بھی اپنے باپ سے لڑا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ تو بہرحال عمران خان کو سبق سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر عنقریب میں جانتا ہوں کہ عمران خان اتنے مضبوط اعصاب کے مالک نہیں ہیں، عمران خان میں اتنی طاقت ہمت نہیں ہے کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے، ان اذیتوں کو برداشت کر سکے، ان صعوبتوں کو سہ سکے، اس چادر پہ زمین پر سو سکے اور قیدی کا لباس پہن کر جو وہ چہل قدمی کر سکے۔ میں جانتا ہوں کہ اب 2 جہاز ہوں گے، ایک جہاز لندن سے اڑان بھرے گا پاکستان کے لیے، اور ایک جہاز پاکستان سے اڑان بھرے گا لندن کے لیے۔ ایک میں نواز شریف سوار ہوں گے اور ایک میں عمران خان سوار ہوں گے، اور الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان کے جو لیگل کمیٹی کے جو سپوکس مین ہیں نعیم حیدر پنجوٹھا صاحب، جس طرح انہوں نے اپنا سیشن جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پر پوسٹیں لگائیں اور لہرائیں اور دکھائیں اور لے کر آئے، تو اس پر FIA نے تحقیقات شروع کر دیے، اور کل صبح جو ہے وہ 8 اگست کو نعیم پنجوٹھا کو FIA نے طلب کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں ان سے تحقیقات ہوگی۔ ناظرین، یہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ بھیجا ہے دوبارہ FIA کے پاس کہ اس کی بڑے پیمانے پر تحقیقات کر کے پھر رپورٹ جمع کرائے۔ ناظرین، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپیلیں داخل ہو چکی ہیں، ضمانت کے لیے درخواستیں داخل ہو چکی ہیں، اور اس وقت چیف جسٹس امرتا بندیال کا بھی امتحان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ عمراندار بنتا ہے یا ایماندار بنتا ہے۔ اب یہی وقت ہے، اگر بندیال صاحب
نیوٹرل رہتے ہیں اور نیوٹرل بینچ بناتے ہیں تو پھر میرٹ کی بات ہوگی. ادروائز عمران خان کو اگر گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے, اس کو مرسیڈیز میں بلایا جاتا ہے جس طرح پہلے بلوایا گیا تھا نیب کسٹڈی سے, اور پھر اس کو سرکاری مہمان بنا کے رکھا جاتا ہے, تو پھر افسوس کی نہیں بلکہ شرم کی بات ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.